अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वाइज में खुश आमदीद। इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, और अगर हम देखें कि हुकूमत 8 माह तक अनथक मेहनत, कोशिशों और तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद IMF के 9वें जायज़ा के मयार पर पूरी नहीं उतर सकी और प्रोग्राम जो है वो हासिल ना हो सका। लेकिन हुकूमत 9 माह की मुख्तसर मुद्दत के लिए $3 अरब का जो स्टैंड बाय मुआहदा है वो हासिल करने में कामयाब हो गई, जिस पर इत्तेहादी हुकूमत मुबारकबादें भी वसूल कर रही है। इस जो मुआहदा है उससे मुआशी सरगर्मियों पर भी मुस्बत असर पड़ा है। आज डॉलर ओपन मार्केट में ₹5 सस्ता हुआ और स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई। आज 100 इंडेक्स जो है वो 5.6% जो है ऊपर गया है। ये मुस्बत इशारे हैं, लेकिन क्या इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा? क्या क्योंकि IMF से ये मुआहदा आवाम के लिए महंगाई की नई परेशानियां जो हैं वो लाया और 1 जुलाई से डीज़ल की कीमत में ₹7 फ़ी लीटर जो है वो इजाफा किया गया, जबकि पेट्रोल ₹5 रिलीफ भी आवाम को न मिल सका। क्योंकि IMF की शराइत पर पाकिस्तान को 12 जुलाई से जो एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गैस की कीमत में 45 से 50% और बिजली की कीमत में ₹3.5 से ₹4 फ़ी यूनिट तक इजाफा करना होगा। शायद अवाम की इसी परेशानी को भांपते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शबाना रोज मेहनत के बाद IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। ये हमारे लिए कोई मुकाम फ़ख्र नहीं है, ये फ़ख्र या लम्हा नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। ये हमें ब्रीदिंग स्पेस भी ली है। वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या हुकूमत IMF से इंतहाई महंगी शराइत पर स्टैंड बाय मुआहदा करने को सेलिब्रेट करना बनता है? क्या इसके अवाम पर असरात मजीद जो हैं वो महंगाई की सूरत में ही पड़ेंगे या इस्तेहकाम आएगा? इसी के साथ साथ अब कुछ अगर बात करें सियासी राब्तों की, तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो दुबई पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है, जहां हुक्मरान इत्तेहाद के बड़ों के जो पे दर पे बड़ी मुलाकातें हैं वो भी हुई हैं। आसिफ जरदारी ये दावा कर रहे हैं कि अगला जो दौर है उनका होगा और वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो बनेंगे, जबकि नवाज शरीफ ने कल ही कहा है कि अगला दौर मुस्लिम लीग नून का होगा। और तो क्या दोनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी और IPP समेत जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनकी क्या हैसियत होगी? दुबई मुलाकातों से एक मुस्बत बात तो सामने आई है कि वफाकी वुज़रा ये कहना शुरू हो गए हैं कि हुकूमत अगस्त में घर चली जाएगी, फिर निगरान जाने और इलेक्शन कमीशन जाने। तो क्या वाकई मौजूदा हुकूमत अगस्त में इक़्तिदार छोड़ेगी? दुबई मुलाकातों में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में निगरान सेटअप पर भी इत्तफाक होने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिस पर मजीद बातचीत जारी रहेगी। मियां नवाज शरीफ की दुबई में जो मुलाकातों का एक नतीजा ये भी सामने आया है कि मुस्लिम लीग नून ने इसी माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए मरियम नवाज को टास्क जो है वो सौंपा गया है कि वो इस तमाम मामले को लीड करेगी। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी बयानिया क्या होगा? क्या नून लीग IPP से बाकायदा सियासी इत्तेहाद करेगी? दुबई मुलाकातों से क्या निकला? नवाज शरीफ के हवाले से जो एक तासुर दिया जा रहा है कि पहले नवंबर और दिसंबर की बात की गई, तो अब वो कब वापस आ रहे हैं? एक तासुर तो ये भी दिया गया कि मरियम नवाज नहीं बल्कि नवाज शरीफ खुद वापस आएंगे और वही इस इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। इस हवाले से जो वाज़ेह बयानात हैं वो भी मौजूद हैं। तो आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो है सेनेटर बेरामन तंगी साहब जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, और मेजर रिटायर्ड खुरम अमीन रोखड़ी साहब हैं तर्जमान IPP। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है सेनेटर राना मकबूल, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। तंगी साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो IMF का मुआहदा था, हमने देखा कि माजी में आप खुद साबका जो हुकूमत थी उस पर तनकीद करते रहे कि वो लोन लेकर खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत आज भी तो मुबारकबादें जो है वो वसूल कर रही है। तो ये दुरुस्त फैसला है कि कर्जा लेने के बाद जो है हुकूमत मुबारकबादें वसूल कर रही है? क्या ये हकीकत नहीं कि जो आपको साल डेढ़ में मुआशी पॉलिसियों के ज़रिए करना चाहिए था आप उसमें कामयाब नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बाकी जमातों ने कभी भी लास्ट जो PTI की हुकूमत थी कभी भी एतराज़ नहीं किया था कि आप IMF के पास ना जाएं, ठीक है, आप किसी मुल्क के साथ एग्रीमेंट ना करें, बल्कि हमने उनको कहा था कि आप इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए आप IMF के साथ बैठे, लेकिन ऐसा मुआहिदा न करें कि आप स्टेट बैंक और तमाम चीज़ें गिरवी रख के दे दें। हमने कहा था कि आप जाए वक्त पे जाएं, लेकिन उसने कहा था कि कर्जा लेना और IMF के पास जाना, मैं खुदकुशी को तरजीह दूंगा, लेकिन मैं ना IMF के पास जाऊंगा ना किसी से कर्जा लूंगा। लेकिन वक्त आने पर जब उसने सब कुछ तबाह किया, इकोनॉमी को तबाह किया, इन्फ्लेशन 3% से लेके 20% पर पहुंच गया और करप्शन पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया, इन्फ्लेशन पाकिस्तान में
پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریٹ پہ پہنچ گئی تو پھر وہ چلے گئے تھے. لیکن جب اس نے ایگریمنٹ کیا اس ایگریمنٹ کو سسٹین نہیں رکھا. اور دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے لیکن آپ کو بھی تو وہ معاہدہ نہیں مل سکا نا, ابھی آپ کو بھی تو سٹینڈ بائی ایک معاہدہ 9 ماہ کے لیے. دیکھیے میں آپ کو میں آنا چاہتا ہوں اس سوال پہ, لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ پی ٹی آئی پر آپ تنقید کرتے تھے, ہم نے کبھی بھی تنقید نہیں کیا تھا, لیکن ہم نے اس چیز پہ ضرور تنقید کی تھی کہ پاکستان 75 سال تاریخ میں 4 سالوں میں 20,000 ارب قرضہ اس نے لیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی بات تھی. لیکن پورے ملک میں آپ دیکھ رہے تھے آپ نے تختیاں ان چیزوں پہ عمران نے لگائی تھی جو تختیاں جو پروجیکٹ بنے تھے پہلے, سی پیک کو رول بیک کیا اور مطلب کہ جو بن رہے تھے ان پہ تختیاں لگائی. 20,000 ارب قرضہ لینے کے باوجود بھی پوری پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو وہ پروجیکٹ نظر نہیں آیا, ابھی بھی نظر نہیں آئیں گے جو کہ اس نے پیسہ کہاں خرچ کیا. ابھی جب ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ جو آج ایگریمنٹ ہو چکا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد دینا چاہیے, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر کے طور پہ کہ ہمیں اکانومی کی سٹیبلٹی چاہیے, سٹیبل ہو لیکن سسٹینیبل ہو. ایسا نہیں کہ وقتی طور پہ ہم قرضہ لے لیں اور ہم ڈالر کی قیمت کو کم کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام جماعتیں مل کر پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آئیں, اور جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو تو آپ کی اکانومی سٹیبل ہو جائے. ٹھیک ہے. روکٹی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی یہ دبئی کا میں نے ذکر بھی کیا آپ نے انٹرو میں, وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیا تمام فیصلے دبئی میں ہو چکے ہیں, آئی پی پی کے ساتھ کوئی حکومت کے رابطے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں یہ سوال پہلے جانا چاہیے تھا یہاں پہ. اچھا ان کی اصل میں یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارا ہوگا. جو 2 مین لیڈرز ہیں ان میں سے ایک لیڈر تو ان کے ہیں, وہ جانا چاہیے تھا. اب تو پنجاب میں آپ کی طرف نظر ہے نا سب کے سب. ہیں معصوم صورت ہے, آپ کہاں معصوم ہیں. لیکن میں جاؤں گا آئی ایم ایف کے اوپر. آئی وڈ لائک کہ میں اس پہ ان والی چیز کو ایڈیشن کروں. سر بات یہ ہے کہ آج میرے دوست ہیں کراچی سے, بڑے لیڈنگ بزنس مین ہیں, تو امیڈیٹ ریلیف تو انہوں نے فیل کیا. دے ور ویری یعنی اس پہ کمفرٹیبل تھے کہ آج ڈالر کا ریٹ نیچے آیا, اسٹاک میں بھی اچھا شروع ہوا. تو جو بزنس مین ہے بڑا, جس کی وجہ سے بہت ساری اکانومی موو کرتی ہے نیچے تک, تو وہ آج محسوس بہتر کر رہا ہے. لیکن عام آدمی کا آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ عام آدمی کو کیا ملے گا, بجلی مہنگی ہو گئی, ڈیزل آپ نے مہنگا کر دیا. لیکن سر عام آدمی کو جو ہم نے نکما کیا ہوا, اور عام آدمی نے 10 جماعت پڑھ کے جو سرکاری نوکری کی تلاش میں بھاگ رہا ہے, اور عام آدمی جو گھر کے اندر جب تک ماں روٹی نہ دے روٹی نہیں کھائے گا, بہن کپڑے استری نہ کر کے دے وہ استری نہیں کرے گا, عام آدمی کو ہم نے بھی کاہلی کی صورت دے دیا, اور ہم نے ان کو کوئی ایسی چیز کی طرف موٹیویٹ ہی نہیں کیا کہ جس طرف وہ چلیں. آئی ایم ایف چلیں, آج تو یہ تھوڑا سا پیسہ ہے نا, آپ آئی ایم ایف کو کہیں کہ وہ سونے کا پہاڑ دے دے پاکستان کو, ٹھیک ہے, ہم پھر تباہ کر دیں گے. یعنی آئی ایم ایف کو کہیں کہ ہمیں ہر بندے کو ایک 125 اور جس کو جو ہے اس کو ایک وی ٹی آئی گاڑی بھی لے دو, ہم پھر بھی کچھ نہیں کریں. دیکھیں آئی ایم ایف کی بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں, کچھ باتیں ہماری ٹھیک ہیں. قرضہ ہم لیں کیوں؟ جو آج شہباز شریف صاحب نے سب سے اہم بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریلیف مل گیا, لیکن ہم نے محنت کر کے اس چیز سے جان چھوڑا. ہمیں اصل چیز میں جانا ہے ادھر. ہمارے عام آدمی کو ہم نے بزنس دینا ہے, ہم نے اسمال میڈیم انڈسٹریز کی طرف جائیں. ہمارے اپنے ایسٹس اتنے ہیں, ہمارے اپنے ذخائر وسائل اتنے ہیں کہ ہم عام آدمی کے لیے اس کو ایک جاب پہ لگا کر اس کو ہم پیسہ وہ خود جنریٹ کر سکتے ہیں. آئی ٹی کی طرف چلے لیکن جائیں, جس کی طرف ہم ابھی تک نہیں جا سکے, ہم نے تو سوچا ہی نہیں. تو سر آئی ایم ایف چاہے سونے کے 2 پہاڑ اگلے سال دے دے, اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے اور ہم اصلاحات نہیں لائیں گے اور ہم ریفارمز نہیں لائیں گے ہر سیکٹر میں, تو ہماری حالت یہی رہے گی. کبھی ہمیں ایک ٹیکہ لگ جائے گا تو ہم اچھا فیل کریں گے کہ جی ہم پاورفل ہو گئے, 2 منٹ کے بعد پھر ہم نڈال پڑے ہوں گے ڈی ہائیڈریٹ. لیکن آپ نے بات کی کہ آپ معصوم لوگ ہیں, آپ نے تو سب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے پنجاب میں. پریشان کرتا ہے. اچھا, تو ابھی جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں, کیا آئی پی پی بھی آن بورڈ ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں آپ کے رہنما جو ہیں وہ حکومت کا حصہ تھے, تو کیا فیصلے ہوئے ہیں دبئی میں؟ آپ آن بورڈ ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک چیز اچھی یہ ہے کہ ریلیشنز فرینڈلی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سب سے جو مین بڑی پارٹیز تھیں, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ,
تو ان کے ریلیشنز اچھے فرینڈلی ریلیشنز ہیں، اور ہم تو ویسے ہی اس بات کے دائی ہیں کہ ریلیشنز ہونے بھی ایسے چاہیے. آپ کے ساتھ رابطے ہیں؟ ہم رابطہ تمام سے کریں گے، کر رہے ہیں. اچھا، یعنی ہم یہ نہیں کہ ایک دیا گیا کہ جی میاں نواز شریف کے ساتھ رابطوں کی دی جا رہی ہے. ہم چاہے آصف علی زرداری صاحب ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان خان ہیں، ہم تمام سے رابطہ کر رہے ہیں اور کریں گے اور کرنا چاہیے. جس کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے اس کرائسس کو اینڈ ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن فیصلے ہو گئے، پاور شیئرنگ ہو گئی. نہیں، I don't think so سر. فیصلے ابھی تو پہلی بیٹھک ہے ان لوگوں کی، اتنے جلدی فیصلے کیسے ہو سکتے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم سر بلاول صاحب ہوں گے. ہمیشہ لیڈرشپ اپنا ایک پریشر ایگزرٹ کرتی ہوتی ہے. اچھا، ہی ہیز دا رائٹ ٹو سے دیٹ. اور اگر وہ کہیں کہ میں نہیں ہوں تو پھر ان کی پارٹی کدھر جائے گی؟ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم بھی کہیں گے کہ جہانگیر خان ترین ہمارے پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں. کیا میں نہیں کہوں گا؟ کیا میں ایک پارٹی آگے چل کے کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کہوں گا، بلکہ اس کی کوشش کروں گا. دیکھیں میں جس کے ساتھ ہوں کیا میں اس کو اس مقام پہ نہیں دیکھنا چاہوں گا؟ چاہے میں پیپلز پارٹی میں ہوں تو میں پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر دیکھنا چاہوں گا، نون میں ہوں تو نون کا دیکھنا چاہوں گا. تو ہر پارٹی کے جو اس کا مین محور ہوتا ہے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کی پارٹی لیڈرشپ کو بہتر سے بہتر جگہ ملے. تو وہ جسٹیفائڈ ہیں ان کا کہنا، چاہے آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، چاہے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، چاہے کل ہم کہیں، ہم بھی جسٹیفائڈ ہوں گے کہ ہم اچھا میں جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے کہ نیشنل پالیسی اور موجودہ اکانومی کا جو بحران ہے اور پاکستان ریاست، یہ تینوں چیزیں اہم ہوتی ہیں. جو بھی پارٹی، میں اگر ایک پولیٹیکل آدمی ہوں، میرے لیے ہر وہ پارٹی، ہر وہ لیڈر معزز ہے جو نیشنل پالیسی کو، جو آپ کی ریاست کو اہم سمجھتے ہوئے ریاست کے لیے، پبلک کے لیے اچھے فیصلے کرنا چاہے گا تو اس کے ساتھ الائنس کرنا بنتا ہے اور کرنا چاہیے. جو ہمارے سے سب سے بڑا سوال ہوتا ہے، میں نے کہا پہلے جواب دے. ٹھیک ہے سر، اب رانا صاحب کی طرف چلتے ہیں. رانا صاحب، ابھی آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بھی جو ہیں ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے، لیکن شہباز شریف صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ ہے وہ کوئی لمحہ فخریہ نہیں، وہ لمحہ فکریہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے سال ڈیڑھ جتنا بھی عرصہ آپ حکومت میں رہے ہیں، جو معاشی پالیسیاں تھیں حکومت کی، وہ آپ کیا اتفاق کریں گے کہ وہ ناکام رہی ہیں؟ السلام علیکم جی. روکری صاحب کو، کیونکہ تنگی صاحب تو میں نے پہلے سلام کر لیا تھا. بات یہ ہے کہ اس کو ایک پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آپ سمجھتے ہیں کہ پیچیدگیاں آئیں اور مشکلات آئیں یہ پروگرام لینے میں، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے جس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے وہ یہ ہے آپ کی ایک جیوگرافیکل پوزیشن ہے. آپ کا جو ساتھ کی کنٹیگوس اسٹیٹ ہے انڈیا، وہ کتنا ویرولنٹ ہے، اس کی ڈپلومیٹک آنسلاٹ پاکستان کے خلاف رہتا ہے. وہ ایک اس کی بیک گراؤنڈ ہے. وہ شاید اس دفعہ ڈیلے ہونے کی ایک یہ وجہ بھی تھی کہ اس دفعہ یہ قابو آئے، ان کو اچھی طرح رگڑا دیا جائے. ہوا یہ کہ جو پرائم منسٹر نے بہت زیادہ محنت کی، آپ نے دیکھا ہے ان کا سٹائل بھی، اور جس انیشیٹو سے انہوں نے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہیں اس کے ریزلٹس نکلے ہیں. اور ایک بہت بڑا جو اس میں فیکٹر ہے، جب وہ دیکھ رہے تھے کہ اب چائنا بھی ان کی ہیلپ کو آ گیا، رول اوور ہو رہا ہے $5 بلین، سعودیہ ان کی ہیلپ کو آ رہا ہے، اور وہ دوسرا UAE آ رہا ہے، تو صورتحال بدلی. نو ڈاؤٹ اس میں دونوں فیکٹر اکٹھے ہوئے اور پرائم منسٹر کی اپنی محنت. آج فرض محال پرائم منسٹر خود ہی بتا رہے تھے کہ سیکرٹری جنرل جو ہیں UNO کے، انہوں نے پوچھا ہے کہ بتائیں یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا یا اس میں اور کوئی کام کرنے کی یا محنت کرنے کی ضرورت ہے. سو ہی واز آلسو فیلنگ کنسرنڈ. یہ انہوں نے ایک طرح سے ہیلپ انووک کی ہے پرائم منسٹر نے کوشش کر کے. اس پہ بڑی محنت پہلے کی ہے فارن منسٹر نے، ینگ فارن منسٹر نے، اور بہت میدان اچھا کیا. کیونکہ ہمارا جو پہلا لیڈر تھا وہ تو سوائے لاڑی یعنی ڈروگیٹری لینگویج کے، گالی گلوچ کے سوا تو کچھ اور کیا ہی نہیں ہے. روکری صاحب ٹھیک فرما رہے تھے کہ گفتگو بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور تعلق بھی اچھا رکھنا چاہیے. تو یہ سارے فیکٹرز مل کے یہ بریک تھرو ہوا ہے. اس کے لیے اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جو دنیا کے باقی فائنانشل انسٹیٹیوشنز ہیں اور ملک ہیں وہ چونکہ لنکڈ ہیں سارے IMF کے ساتھ، تو ہیلپ لینے میں آسانی ہو جاتی ہے. لیکن یہ ایک ڈیسیشن ہے کہ اس 9 مہینے کے آگے ہم نے IMF کے ساتھ نہیں رہنا، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے.
اور جو فیسیلیٹیشن کمیٹی پچھلے دنوں میں بنی ہے جس میں ابھی بات ہو رہی تھی ریسورسز کو جو بڑھانا، جس میں آپ دیکھتے ہیں ایگریکلچر ہوگا، منرلز ہوں گی، آئی ٹی سیکٹر ہوگا، ان سب کو گیلونائز کیا جائے گا کہ وہ پروٹیکشن میں آئیں، ہماری ایکسپورٹ بڑھے اور لوگوں کو جابز ملے، تاکہ جو بھی بات کی گئی تھی تو لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ تو اس کے لیے ایک شرط بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ میں عرض کر دوں، وہ ہے چاہے گورنمنٹ یہ ہو چاہے گورنمنٹ آگے ہو، پالیسیز کی کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے۔ ہمارا بہت بڑی ٹریجڈی رہی ہمارے ملک کے ساتھ کہ ایک گورنمنٹ نے کام کیا، پاکستان میں تو دوسری نے ریورس کر دیا۔ اور پھر ایک اور بات اب وہ تو کہتے رہے ہیں ہمیشہ اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتے۔ یہ تو جناب کی جو پالیسی تھی فارمر پرائم منسٹر نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس طرف متوجہ ہوں، ایسے انہوں نے یہ سانہ 9 مئی ہوا ہے، ورنہ وہ لوگ اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے جن کے اوپر ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز بڑے کیئرفل رہیں گے اور کنٹینیوٹی انشور کریں گے۔ اگر یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے رانا صاحب، اگر آپ کی طرف اگر ہم آئیں، پنجاب میں ہم نے دیکھا زرداری صاحب وہاں پر موجود تھے، کے پی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ رہنما ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کہاں کھڑی ہے؟ وہ رہنما جو ہم دیکھ رہے تھے کہ ساؤتھ پنجاب سے پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے تھے، وہ سلسلہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب رک گیا ہے؟ دیکھیں نادر، میں جناب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے لیڈر ہیں اور ایکس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے، اور بہت زیادہ سیکریفائسز ہیں اس ملک کے لیے اور اس ملک میں مضبوط جمہوریت کے لیے اور اس مضبوط پارلیمان کے لیے۔ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو بغیر کسی ڈیمانڈ کے اس نے اپنی طاقت پارلیمان منتقل کیا، اور اس لیے کہ پارلیمان جو ہے وہ 25-24 کروڑ عوام کے نمائندہ فورم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب ہو یا جب باقی لیڈرشپ ہو، ان کو ڈسٹرکٹ بھی جانا چاہیے، ان کو صوبے میں جانا چاہیے۔ اگر خیبر پختونخوا کی بات آپ کرتے ہیں تو ڈاکٹر حیدر صاحب سوات سے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، ترکی صاحب نے سوابی سے جوائن کیا، وہاں پر جواد حسین نے اورگزئی سے جوائن کیا، اور اسی طرح اور بھی لوگ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں، پنجاب میں بھی جوائن کریں۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے روکڑی صاحب سے میں اتفاق بالکل کرتا ہوں کہ تمام لیڈرشپ کو مل بیٹھ کے بات بھی کرنی چاہیے، اور لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو مضبوط بنائے ڈیورنگ دی الیکشن کمپین اور اپنا پرائم منسٹر لے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ روکڑی صاحب لوگ آپ کو پنجاب میں ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور شہید بی بی کے وقت سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ چاہتے ہیں کہ پارٹی مضبوط ہو۔ مضبوط پارٹی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ ہم نے کبھی بھی کسی پارٹی کو کمزور نہیں دیکھا ہے، ہم نے کبھی بھی کسی لیڈر کو مائنس کی بات نہیں کی، ہم نے ہمیشہ مضبوط پارٹی مضبوط لیڈرشپ کی بات کی ہے۔ ہم نے پارلیمان میں شہید بی بی نے ہمیشہ یہ کوشش کرتی تھی کہ مضبوط لیڈرشپ پارلیمان آ جائیں تاکہ پارلیمان کے ایک وزن ہو اور اس میں پھر ملک کے لیے اور اداروں کے لیے فیصلے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا 1988 میں، لیکن ابھی تو آپ پر تنقید ہو رہی ہے کہ پارلیمان میں اپوزیشن ہے نہیں، وہاں پر تحریک انصاف کے موجود نہیں ہے، جو بلز ہوتے ہیں وہ آپ وہاں سے منظور کروا لیتے ہیں۔ دیکھیں کس نے کہا تھا کہ ٹیرین کے ابو کو کہ آپ پارلیمان چھوڑ دیں؟ ہم نے تو ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا تھا، لیکن وہ ہم نے تو پارلیمان سے تو نہیں نکالا تھا نا، پارلیمان میں بیٹھ کے وہ فیصلے کر لیتے، اور آج وہ تمام فیصلوں میں بیٹھ کے ان کی مرضی کے اس کی مرضی شامل ہوتی فیصلوں میں۔ لیکن جب اس نے جو کچھ کیا اس کے بعد اس نے اس پہ پشیمانی ظاہر کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ویژن نہیں تھی اس کی، اور آج اگر ملک اس یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کی سیاست سے۔ اور نادر ایک بات میں آخری بات بتا رہا ہوں کہ میرا پولیٹیکل کیریئر ہے 44 ایئرز، میں 1980 سے میں نے پیپلز فیڈریشن سے پولیٹکس شروع کیے۔ بیلیوں میں میں نے اتنی گندی سیاست نہیں دیکھی تھی اس ملک میں جو سیاست پی ٹی آئی نے گندہ کی۔ ٹھیک ہے تنگی صاحب، اگر سر اجازت دیں تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک سوال ہے کہ جو ایک باتیں ہو رہی ہیں حکومت مدت پوری کرے گی یا پھر اگست میں اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کی جائیں گی، یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ روکڑی صاحب، آپ کے سامنے میں نے سوال رکھا کہ کیا اب یہ جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ وقت کو الیکشن ہوں گے، اپنے وقت کو ہوں گے، اب لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ وقت کون سا ہے۔ مسلم لیگ نون جس کی بات کر رہی ہے وہ وقت کون سا ہے، پیپلز پارٹی جس کی بات کر رہی ہے وہ وقت کون سا ہے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا الیکشن جو ہیں وہ اگست میں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی؟ سر پرنسپلی حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر حکومت کو۔
ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے, ہر چانس دینا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ اپنی جو 5 سال کی مدت ہے وہ پوری کرے. ٹھیک ہے. اب اس مدت پوری کرنے کے بعد ہم یہ جاتے ہیں کہ کن حالات کے اندر الیکشن تو ہونے چاہیے, 90 ڈیز ہے آپ کا الیکشن ہونا چاہیے, مدت پوری ہو. لیکن میرے سے کیونکہ آپ نے سوال کیا تو میں ذاتی اپنا تجزیہ اس لیے دوں گا کہ آپ جس کرائسس میں سے گزر رہے ہیں اور جو جس نازک موڑ کی میں بات نہیں کرتا ہوں, نہ میں کوئی ہمارا وہ جو پاکستان کے ایک عام کلچر ہے جی ہم نازک موڑ سے گزرے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں یار ہر 5 منٹ بعد نازک موڑ ہی آتا ہے, کوئی اچھا موڑ بھی دکھا دو, تو وہ نازک موڑ کو ہم چھوڑ دیں, ہم بالکل حقیقت کے اوپر آ جائیں. تو جس حالات میں سے ہم اب گزر رہے ہیں, میں اپنی زندگی میں سے نہیں گزرا ہوں, آپ نہیں گزرے ہوں گے, یہ جو ایک نیا ہم ایک فیز دیکھ رہے ہیں اکانومی وائز, اکانومی, دوسرا ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہماری پاپولیشن, ہماری ریسورسز, ہمارا کلائمیٹ چینج, ان تمام چیزوں کو آپ ذرا اکٹھا کریں نا. ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے تو ڈالا جلتا ہوا ٹائر اپنے گلے میں, یہ تو اگر مزے سے بیٹھے رہتے, ان کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, یس پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ جو لوگ ہیں انہوں نے وبال گلے لیا. یہ تو پالیٹیشین کا کیا ہے کہ میں بچا بیٹھوں, لیکن انہوں نے, میں ان کو پھر کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اسٹیٹ کو بچانے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک لیجیٹیمیٹ طریقے کے ساتھ ایک گورنمنٹ کو کیا سائڈ کے اوپر. ان دنوں میں بھی کہتا تھا کہ شاید وہ فیور ہو گیا ہے, عمران خان کو فیور ایک وقتی طور پر ہوا, لیکن یقین جانیے وہ ضروری تھا. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے ایک جلتا ہوا ٹائر گلے میں ڈالا اور وہ تمام چیزیں جو اس کو اس وقت گالیاں پڑ رہی تھیں. اور آپ دیکھ لیں ضمنی الیکشن تمام پی ٹی آئی کے دور میں کون جیتا, یا پی پی جیتی یا نون جیتی. تو تمام گالیاں جو اس کو پڑ رہی تھیں وہ ان کے حصے میں آ گئی, کیونکہ ہماری ایک قوم کا ایک مزاج ہے کہ ہم ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کو بہت ظالم کہیں گے, اچانک جب اس کے اوپر قانون اس کے اوپر آئے گا ہم مظلوم بنا لیں گے اس کو. یہ ہمارے اوپر کلونیلزم کے افیکٹس موجود ہیں. تو لیکن اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے, مدت پوری کرے یا الیکشن میں جائے؟ سر اگر میں ہوں تو آئی ول سے کہ دے شوڈ ناٹ گو فار دا الیکشن. ان کو الیکشن کم از کم سال آگے لے کے جانا چاہیے. اچھا. ان تمام بڑی لیڈرز کو بیٹھ کے ان کو یہ چاہیے کہ ایک اچھا سیٹ اپ لے کے آئیں, میرٹ کی بنیاد پر, جس میں کوئی نیشنل سیٹ اپ لے کے آئیں, جس میں کوئی ان کو یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہاں پہ آپ نے نیپوٹزم کیا ہے یا 2 نمبر لوگوں. تو یہ آئی پی پی جو جماعت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باضابطہ طور پر آپ کوئی تجویز رکھیں گے بھی حکومت کے سامنے؟ سر میں تو میڈیا میں کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں, کم از کم مجھے تو فیلنگ محسوس ہوتا ہے نا کہ میں کم از کم, جی یہ آپ کی ذاتی رائے ہوگی, کیا یہ باضابطہ رائے بھی رکھیں گے حکومت کے سامنے؟ سر میں تو کہہ رہا ہوں نا, آپ لوگوں کے یہ آپ لوگ اتنا بڑا فورم ہے, میں تو لگاتار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے ایک لوکل باڈی سسٹم, لوکل جو گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو ایک نیشنل الیکشن میں جانا چاہیے اور پارٹیز مضبوط ہو کر آن دا بیسس آف میرٹ ٹکٹ دیں. ایک ایم این اے جو ہے وہ ایک حلقے کا نالی گلی سے نکل کر وہ ایک نیشنل پالیسی کے اوپر اور ایم پی ایک پروونشل پالیسی کے اوپر آئے. سینیٹر آلریڈی ایک نیشنل لیکن آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی سر اگر آپ سال آگے لے جائیں؟ سر آئین تو آپ کو سب سے پہلے حکم دیتا ہے کہ آپ کا لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے, لوکل گورنمنٹ سسٹم. آئین حکم دیتا ہے کہ آپ کا لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے, ہم نہیں کرتے. تو آئین آپ کو ان حالات کے اندر اجازت بھی دیتا ہے اکانومی کی صورتحال کے اندر, ان کے اندر, کہ آپ چیز کو تھوڑا سا آگے لے کے جا سکتے ہیں اور پریسیڈنٹس موجود ہیں. اگر میرا بس ہو تو آئی وڈ سے کہ نو بڈی شوڈ گو انٹو الیکشن. ان کو بھی نقصان ہے. ٹھیک ہے. اور they should bring in some good setup. اور سب سے پہلے لوکل باڈی کا الیکشن کرائیں, لوکل گورنمنٹ کو کریں, اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں اور پارٹیز میرٹ پہ ٹکٹ دیں تاکہ پارٹیز مجبور نہ ہو ان کینڈیڈیٹ سے کہ جن کی وجہ سے پارٹی چلی نہیں سکتی. تو رانا صاحب, روکھڑی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوٹ کرے گا مسلم لیگ نون کو کہ 1 سال جو ہے وہ اسمبلی کی مدت میں توسیع کی جائے؟ دیکھیں جی, پہلے تو آپ قانونی بات کر لینا. روکھڑی صاحب کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کہ آئین میں پروویژن ہے کہ 2 دفعہ جو ہے پیریڈ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی کا آن سرٹن گراؤنڈ, 6 مہینے ایک دفعہ, 6 مہینے ایک دفعہ, جو 1 سال ہو جاتا ہے. یہ آئین میں پروویژن ہے. سر وہ سرٹن گراؤنڈز کون سے ہیں سر؟ وہ گراؤنڈ ایمرجنسی ہے یا پھر یس یہی گراؤنڈ ہے نا کہ نیڈ ہے اس وقت اس چیز کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ گراؤنڈ ابھی آپ کر سکتے ہیں؟ اگلی تو سنیں یار, میری اگلی بات تو سنیں. یہ ایک ویو پوائنٹ. ٹھیک ہے رانا صاحب, ٹھیک. اب میری بات سنیں نا, یہ ایک ویو پوائنٹ ہے. اگر آپ نے پرسوں سنا ہوگا پرائم منسٹر کی جب وہ گفتگو کر رہے تھے پریس کانفرنس پہ, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جس دن ہمارا ٹرینیور ختم ہوگا
جو کہ اگست میں ہے، اس دن ہم جو ہے حکومت چھوڑ دیں گے. پھر الیکشن کرانا اور الیکشن کی ڈیٹ دینا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم جب ٹائم ختم ہوگا تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے. اب اس میں ورائٹی آف اوپینین ہو سکتی ہیں، ود ان دا پارٹی ہو سکتی ہیں، جیسے روکڑی صاحب کی ہے، اور بھی لوگوں کی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اس میں جو ڈیسیژن ہے اس وقت تک وہ یہی ہے کہ جب ٹائم پورا ہوگا گورنمنٹ کا، یہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے، یہ کسی عام آدمی نے نہیں کہا، تو وہ جو ہے حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر الیکشن کمیشن جانے اور الیکشن کروائے اور سارے اس پروسیس کو مکمل کرے. یہ اس کا ہے اس وقت سچویشن جو سامنے ہے. چلیں ٹھیک ہے رانا صاحب، یہاں پر شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ناظرین جو اس وقت آپ کے رہنماؤں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ استحکام پارٹی میں کون کون سے رہنما جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، اور کیا پیپلز پارٹی ابھی بھی اس موقع پر قائم ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ بر وقت ہونے چاہیے. اس پر ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت مختلف رہنماؤں کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب کا بھی بیان سامنے آیا، اور آج ہی اسد کیسر سے بھی جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان سے سوال ہوا. لیکن اب دیکھنا یہ کہ وہ رہنما جو ہیں کیا استحکام پارٹی کی طرف جا رہے ہیں یا خیبر پختونخوا میں، جیسے پہلے ذرائع سے یہ خبر آئی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بعض رہنما جو ہیں وہ رابطے میں ہیں. لیکن اس سے پہلے جو روکڑی صاحب نے بات کی، ہم تنگی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ تنگی صاحب، پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہوں. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ایک سال جو کہ آئین میں موجود ہے، جیسے رانا صاحب نے بھی ذکر کیا، پہلے اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں، کیا اگر ایک سال کی مدت میں توسیع ہوتی ہے اسمبلی کی تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی؟ نادر، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سٹینڈ ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، ناٹ حکومت درمیان میں اس پارلیمان سے چینجز آ جائیں، پارٹی کی طرف سے چینجز آ جائیں، عدالت کی طرف سے فیصلے آ جائیں، لیکن ہم نے اس پہ سٹینڈ لی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. اور ہم نے 2013 میں بھی میاں صاحب کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اسمبلی اپنی مدت ہونے کی، کہ یہ کنٹینیو رہیں اور ملک میں ادارے اور جمہوریت مضبوط ہوں. تو پیپلز پارٹی کے ایک سٹینڈ ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے، پھر وقت پہ الیکشن ہو. دیکھیں اس طریقے سے اگر ہم نے عمران کو کہا تھا، میرے چیئرمین سو مینی ٹائم کھڑے ہو کے پارلیمان میں کہ آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور پہلی سپیچ پہ ان کو مخاطب کیا کہ نو ڈاؤٹ یو آر دا پرائم منسٹر بٹ یو آر دا سلیکٹڈ پرائم منسٹر، لیکن ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اچھی لیجسلیشن کے لیے، اچھی قانون سازی کے لیے، ملک کے لیے، اداروں کے لیے، اکانومی کے لیے. لیکن جواب میں ہمیں ملتا تھا کہ آپ ان آرو مانگ رہے ہیں. تو ہم نے کہا تھا ہم ان آرو ناٹ مطلب کہ ہم نے ان آرو پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم اکانومی پہ، مضبوط اداروں پہ اور مضبوط پارلیمان پہ اعتماد رکھتے ہیں. جب بھی وہ کسی ملک جاتے تھے ہم ان کو کہتے کہ آئیں پارلیمان سپیچ کر لے، پارلیمان کو اعتماد میں لے لے، اور اس ملک کو میسج دے دے کہ ناٹ اونلی پی ٹی آئی میرے ساتھ ہے بلکہ پورا پارلیمان اور قوم میرے ساتھ ہے. لیکن اس نے ایسا کبھی نہیں کیا. تو ہماری سٹینڈ یہ ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو، ٹھیک ہے، وقت پر ہماری تیاری ہو نہ ہو، لیکن الیکشن وقت. ٹھیک ہے روکڑی صاحب، اب یہ جیسے میں نے خٹک صاحب کا ذکر کیا، ان کا بیان تو سامنے آ گیا ہے، کیا استحکام پارٹی خٹک صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے یا خیبر پختونخوا میں؟ کیونکہ ابھی تک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ رہنما پنجاب سے تو آ گئے ہیں آپ کی پارٹی میں، لیکن خیبر پختونخوا کو ابھی آپ توڑنے میں یا وہاں سے رہنماؤں کو حاصل کرنے میں، ان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو کیا خٹک صاحب رابطے میں ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر صوبے کا مزاج علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، پنجاب کا مزاج علیحدہ ہے، کے پی کا مزاج علیحدہ ہے. میں اس لیے سمجھ سکتا ہوں کہ میاوالی واحد ڈسٹرکٹ ہے جو کے پی سے کٹ کے پنجاب میں آیا ہوا. ٹھیک ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ کے پی کا مزاج کیا ہے. تو ہماری پرائورٹی ہے خٹک صاحب. خٹک، جی ہاں، کیونکہ خٹک صاحب یعنی ہمارے لیے خٹک صاحب کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہم وی آر ویری ہوپ فل کہ خٹک صاحب ایک پورے ہم اعزاز کے ساتھ ان کے مقام کے مطابق. کوئی رابطہ ہوا ہے سر؟ جی رابطے ہیں بالکل خٹک صاحب کے ساتھ. کوئی مثبت جواب؟ سر خٹک صاحب مثبت جواب دیں گے. میں کہہ رہا ہوں ایک ہر صوبے کا ایک مزاج ہے، ہر قوم کا ایک مزاج ہے، تو اس مزاج کا خیال رکھتے ہوئے ہم آگے پروسیڈ کر رہے ہیں. تو ان کا مزاج یا ان کے تحفظات روکڑی صاحب ہیں کیا خٹک صاحب کے؟ نہیں، تحفظات نہیں جی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں چل رہی ہیں، عمران خان کی اور خٹک صاحب کی بھی چیزیں چلنا شروع ہوئی، تحفظات نہیں.
جیسے کہتے ہوں نا کہ ہر صوبے میں رشتہ مانگنے کا بھی مزاج مختلف ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح پولیٹیشنز کا بھی مزاج ڈیفرنٹ ہے. سندھ والوں کا ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، پٹھانوں کا ڈیفرنٹ ہے، پنجاب کا ڈیفرنٹ ہے، بلوچستان میں اگین مکس ہے، بلوچوں کا ڈیفرنٹ ہے، پٹھانوں کا ڈیفرنٹ ہے، ایم کیو ایم والوں کا ڈیفرنٹ ہے. تو اس مزاج کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ خٹک صاحب ول جوائن اس، کیونکہ خٹک صاحب یا ہمارا جو ہے وہ مرکز ایک ہے، ہماری جو ہے بنیاد ایک ہے. اچھا، تو خٹک صاحب ول جوائن اس. لیکن اسد کیسر صاحب بھی تو ہیں سر. اسد کیسر صاحب شیورلی کے پی میں، دیکھیں میں کسی بھی دوست یا بھائی کو میں نگیٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ میرے ساتھ تو شاید ہو سکتا ہے کہ پرسنلی کچھ نے بہت زیادتی بھی کی ہوئی ہو، کیونکہ ہم تو نومبر میں جب چھوڑ کے گئے تو عمران خان کو خوش کرنے کے لیے بہت انہیں بڑی بڑی باتیں. مزید کون سے ایسے رہنما ہیں جو ابھی تک منظر عام پر تو نہیں آئے لیکن وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جیسے خٹک صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر ٹرائنگ فار دا خٹک صاحب، میں خود کوشش کر رہا ہوں، ہم خٹک صاحب کے لیے جہانگیر خان ترین کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ خٹک صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ٹھیک. رانا صاحب، ابھی ایک آپ نے دیکھا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پہلے نومبر کہا گیا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے، پھر دسمبر کہا گیا. ابھی شاہد خاقان عباسی نے حال ہی میں کہا ہے کہ ابھی تک نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا. اب جولائی کے بعد اگست میں حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھو جی، پہلے جو بات میں نے کہی ہے، جو قانون کی بات کی، اسے مسکنسٹرو نہ کیا جائے. جو نیگوسیشنز وہاں ہوئی ہیں یا گفتگو ہوئی ہے، جو قائد ہیں میاں نواز صاحب، وہ ٹائم پہ الیکشن کے حق میں ہیں، یہ بات. لیکن ابھی پارٹیوں نے اکٹھے ہونا ہے، ابھی تو 2 پارٹیوں کے رہنما اکٹھے ہوئے ہیں، ساری پی ڈی ایم نے اکٹھے ہونا ہے، سب نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اور ایک اس کنسنسس پہ پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن قائد مسلم لیگ کی یہ اوپینین ہے جو ہم تک پہنچی ہے کہ ٹائم پہ الیکشن ہونی چاہیے. اس بات کو جو اس طرح بھی کورابوریٹ ہوتی ہے کہ میاں شہباز صاحب نے، پرائم منسٹر نے خود اناؤنس کیا پرسوں پریس کانفرنس میں کہ مدت پوری ہوگی. تو اس لیے یہ ایمبیگوٹی جو ہے، یہ ایمبیگوٹی مسلم لیگ کی حد تک نہیں ہے، یہ نہیں ہے بالکل. اب آپ نے اگلی کیا بات کی ہے؟ لیکن رانا صاحب، ویسے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر میاں صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے تو مومنٹم بنے گا مسلم لیگ نون کا؟ نہیں آنا ہے، انہوں نے انشاءاللہ آنا ہے. جو ہی یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں وہ 1-2 دن بعد یہاں ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، بیکاز ہی ہیز ٹو لیڈ دا الیکشن کیمپین. یہ فیصلہ ہے. اس لیے آپ اس میں کوئی ہمیں 2 اوپینین نہیں رکھنی چاہیے. ہی ول کم اینڈ لیڈ دا کیمپین. رانا صاحب، اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی؟ نیچرلی ڈیزالو ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ اگر آپ نے یعنی الیکشن کرانے تو اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوگی، بغیر ڈسولوشن کے الیکشن ہو سکتے ہیں. نہیں سر، مدت پوری ہوگی یا ڈیزالو ہوں گی؟ نہیں، مدت تو پوری ہو جائے گی نا. 13 اگست کو 13 اگست کو نیشنل اسمبلی کی مدت پوری ہوگی. اس کے بعد وہ پرائم منسٹر سے 1-2 دن پہلے بھی ڈیزالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی تو ایک بات ہے نا کہ 2 مہینے چاہیے یا 3 مہینے کمپین کے لیے چاہیے. اگر وہ 2 دن پہلے مدت پوری ہونے سے ڈیزالو کر دیں گے تو 3 مہینے مل جائیں گے، 90 ڈیز. ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنی زیادہ کنورسنگ کر لیں گے. تو اس میں کوئی اشکال نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن بہتر ہوگا سر؟ 90 دن حاصل کرنے کا آپشن جو ہے وہ حکومت کے لیے بہتر نہیں کرنا چاہیے. آپ کی تجویز ہے؟ اس میں بری بات نہیں، اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کانٹیکٹ ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ پروگرامز کو سنیں اور آئندہ کیا ویژن ہے مختلف پارٹیز کا، اس کا وہ انالیسس کریں، اپریشیٹ کریں. پھر جس کو وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ووٹ دیں، اور جو زیادہ ووٹ لے گا، جس کی ممبر زیادہ ہوں گے، جس کی گنتی زیادہ ہوگی، وہ اس کا ہی پرائم منسٹر بنے گا، لیڈر آف دی ہاؤس بنے گا. لیکن اس میں چونکہ ایک طرح سے یہ الائنس ہے شروع سے ہی اور آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، جیسے رکنی صاحب نے کہا کہ ساری پارٹیز آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں، تو اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ بعد میں کیا کر رہے ہیں. اس لیے الیکشن کی حد تک بھی یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ الیکشن کی موڈیلٹیز کو صحیح معنوں میں ریشنلائز کیا جائے اور اس کو زیادہ فروٹفل بنایا جائے. چل ٹھیک ہے رانا صاحب، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت تنگی صاحب، جو رانا صاحب نے تجویز دی کہ شاید یہ بہتر رہے گا کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کی جائیں، آپ اتفاق کرتے ہیں اسے؟ اور دوسرا، آپ ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کو ملنی چاہیے، سب کو موقع ملنا چاہیے الیکشن میں اگر آپ جاتے ہیں الیکشن مہم کے لیے. اب ایک جماعت ہے وہ آپ پر تنقید کر رہی ہے کہ آپ جو ہے
پہلے ہی ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں، ان کو جو ہے موقع نہیں فراہم کر رہے؟ دیکھیں نادر، سب سے پہلے تو رانا صاحب میرے بہت دوست ہے اور اچھے بہت پولائٹ انسان ہے، اچھے پارلیمنٹیرین ہے، لیکن اس بات سے میں متفق نہیں ہوں۔ اگر آپ 2 دن بھی پہلے ڈیزالو کرتے اسمبلی تو آپ کی وہ جو سوچ ہے، آپ کا جو نعرہ ہے وہ آپ نے ختم کیا اونلی فار دا سیک آف دس کہ مجھے کمپین کے لیے 90 ڈیز ملے، یعنی 30 ڈیز کے اضافے کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ سٹینڈ لیتی ہیں کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اور پھر الیکشن ہو 60 ڈیز میں آپ تیاری کریں۔ تو میں تو یہاں پہ اپنے موقف دیتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا جو سوال ہے، میں اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ آپ دیکھ لی 2018 میں کہ تمام جماعتیں انکلوڈنگ 1 جماعت کے او جلسے کرتے تھے، باقی کارنر میٹنگز پہ مجبور ہو کے، اور خیبر پختونخوا کو ایک دفعہ پھر مطلب خون میں سرخ کر لیا اور مطلب کہ اچھے لوگوں کو شہید کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو برابری کی بنیاد پہ موقع ملے، وہ اپنے الیکشن کمپین کریں، اپنا مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھیں، اس پروگرام اور مینیفیسٹو پہ عوام ان کو ووٹ دے کر اگر ان کے لیکن اس دفعہ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ آپ کس بیانیے سے جائیں گے الیکشن میں؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو تو کلیئر ہے، غریب عوام کی حکومت، عوامی حکومت، غریب عوام کے فیصلے اور مضبوط پارلیمان اور جمہوریت پہ یقین اور آپ جیسے لوگوں کے لیے آزادی۔ تو ہمارا تو منشور بہت کلیئر ہے، اور آپ کو میں بتا دوں 2008 سے 13 تک بہت کم مارجن سے اتحادی جماعتوں کی طاقت سے ہم نے پارلیمان میں تاریخی قانون سازی کی ہے، ٹھیک ہے اس ملک کے لیے، اداروں کے لیے۔ روکڑی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سر، کہ فیصل وابڈا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، اب آپ مختلف رہنماؤں سے رابطے کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو وابڈا صاحب اور آپ بھی سیم پیج پر ہی ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پنجاب میں آپ اگر اتحاد کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون سے آپ کو سوٹ کرے گی، یا پھر آپ پیپلز پارٹی کے پر غور کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، الیکشن کا جو اتحاد ہے نا، وہ گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے، اور گورنمنٹ سے پہلے ہم نے اپنی ایک جگہ کو سسٹین کرنا ہے، ہر پارٹی نے اپنی جگہ کو سسٹین کرنا ہے، تو وہ ایک میچ آٹومیٹکلی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وابڈا صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، وابڈا صاحب نے کہاں جانا ہے، وہ وہ ہمارے ہی بھائی ہے، ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں وابڈا صاحب۔ لیکن باضابطہ طور پر کب آ رہے ہیں؟ آ جائیں گے، یعنی جس دن ہم چلے جائیں گے اور کہیں گے بیٹھو بھائی ادھر آؤ، اچھا، وابڈا صاحب کو ہم چلے جائیں گے، جا کہیں گے بس آ جاؤ ابھی بھائی۔ تو وابڈا صاحب تو ہیں ہمارے، وابڈا صاحب اور ہم، یعنی وہ ان کا اپنا گھر ہے، ہم ہمارا وہ لائک اے بردر، انہوں نے آنا ہے۔ دوسرا سر جو اہم چیز ہے ہم ساری پارٹیز کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مینیفیسٹو کے اندر ریفارمز کو لے کے آئیں۔ ہم نے اپنے جو ہمارا جو ایسٹس ہیں، جو ہمارے معدنیات ہیں، اور ہمارا جو جنگ بچہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہم ان کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ان کے لیے آئی ٹی از دا بیسٹ۔ ہم آئی ٹی کو ٹیکنالوجی کو، ہم ایگریکلچر کو، معدنیات کو، اور ان چیزوں کو ہم ایکسپلائٹ کریں۔ میں ابھی آپ بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ $24 بلین اور دیا اس نے سعودیہ نے فار پرپز آف ایگریکلچر، مائننگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور $22 بلین کا کہا ہے UAE نے۔ تو ہمارے پاس اتنا پوٹینشل ہے اس کام کے لیے کہ ہم نے جب اس کو ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری سے بہتر لفظ ہے دیانتداری کے ساتھ، ہم نے دیانتداری کے ساتھ اس کو ہم نے کھانے سے بچایا اور ہم نے پیسہ لگایا، تو ہمارے پر انویسٹمنٹ اتنی آئے گی کہ جی ہاں، کیونکہ ہمارے پاس جو آبادی ہے اور جو ہماری لوکیشن ہے وہ کسی اور کے پاس۔ لیکن روکڑی صاحب، ابھی آپ نے ہر صوبے کے مزاج کی بھی بات کی، بالکل درست بات کی، لیکن آپ سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ استحکام پارٹی جو ہے، پاکستان پارٹی، وہ سندھ میں نہیں ہے، وہ بلوچستان میں نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، تو آپ کیا آنے والے دنوں میں کیا فوکس ہوگا آپ کا سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اس وقت آپ کا فوکس ہے؟ سر جو بھی نیشنل پارٹی ہے نا، اس کو اگر وہ صوبے تک محدود رہ گئی تو وہ نیشنل پارٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیشنل پارٹی ہے ہی وہی جس کی پریزنس تمام صوبوں میں ہو اور جو تمام صوبوں میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے۔ ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں چاہیں گے ہم کہ ہماری پارٹی ایکسپینڈ کرے؟ ٹھیک ہے، یہی کام پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے، یہی کام نون کو کرنا چاہیے، یہی کام ہم کریں۔ رانا صاحب، سر آپ کے طرف آتے ہیں آخری سوال کے، اس وقت اب مختلف جو باتیں ہو رہی ہیں،
क्या इत्तेहाद होगा आपका इस्तेहकाम पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, या फिर ये कि मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन में जाती है तो फिर मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है, माजी में हमने देखा कि मुख्तलिफ तकारीर होती थी, तो अब अगर इलेक्शन में आप जाते हैं तो नून लीग का बयानिया होगा क्या? देखें जी, आपने कल मियां नवाज साहब का स्टेटमेंट सुना होगा कि क्या इसके लिए हमारा मिशन क्या होगा और बयानिया क्या होगा और नैरेटिव क्या होगा जी। वो ये है कि ये तो एक तरह से जो सुकम हैं या इनएडिक्वेसीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए मिशनरी झील से काम किया जाएगा, क्योंकि मियां साहब एक टेस्टेड लीडर हैं। उन्होंने, आपको पता है, जब भी वो आए हैं आपकी इकोनॉमी ने ग्रो किया है। 1993 में जब वो गए थे, 1991 में मनमोहन सिंह खुद आया था और उसने जाके उस सारे के सारे प्लान को इम्प्लीमेंट किया। वहाँ जो कि मैंने पहले बात की थी, वहाँ चूँकि कॉन्टीन्यूटी थी तो इसलिए उनकी जो है इकोनॉमी ग्रो करती रही, वहाँ कोई इंटरप्शन नहीं हुई। ठीक है। इसी तरह आइडेंटिकली 1997 से और 2013 में आपने देखा कि जब मियां साहब आए हैं तो कितनी चेंजेस आई हैं। नेटवर्क मोटरवे का कैसे बना है, एनर्जी के प्लांट्स कैसे लगे हैं, और जो ये कैसे जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था जो सी पैक है, उस सी पैक को कैसे मोबिलाइज किया गया है और कितना कुछ हुआ है। इसलिए ही हैज द स्किल एंड एक्यूमेन एंड पीपल ट्रस्ट हिम, और लोग जो हैं इसलिए बेकरार हैं उनको रिसीव करने के लिए। वंस ही टेल्स समथिंग टू द पीपल, ही हैज एन अपील। क्योंकि ठीक है राना साहब आपका, तंगी साहब आपका, रोखड़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रोखड़ी साहब की, तंगी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।